माफी मांग लेता हूँ। ऐ खुदा मुझे फेवर दे, जिस तरह तेरा बंदा पौलुस तेरे कलाम में फरमाता है। खुदा ना करे मैं किसी चीज खुदा यीशु की शरीर के। आज मैं जो कुछ हूँ तेरे फजल से हूँ। ऐ खुदा अपने फजल से हमें संभाल खुदा यीशु। कलाम को नाज़िल कर मसीह खुदा मेरे यीशु किताब को नाज़िल कर। सुनने वाले कान दे, समझने वाला दिल का खुदा तेरे कलाम में लिखा है, जिसके सुनने के कान हो वो सुने तो कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जितने खुदा के रूह की हिदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे बेटियां। घास सूख जाती है, फूल मुरझा जाता है, लेकिन मेरे यीशु मेरे खुदा का कलाम अब तक कायम रहेगा। हालेलुया। अपने कलाम को नाज़िल कर खुदा मेरे यीशु। बोला अपने कलाम को नाज़िल। तेरा बंदा कमजोर है खुदावन, मैं तुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकता। मुझे तेरी रहनुमाई, मुझे तेरी फेवर चाहिए खुदा। फेवर दे मेरी यीशु, सुनने वाले कान दे मेरे खुदा। हालेलुया। खुदा तेरी तारीफ। हालेलुया। प्रेज यू गॉड। हालेलुया। आमीन। बुजुर्ग आप सब जानते हैं आज इधर नहीं है, वो लाहौर है। आज मैं खुदा का कलाम शेयर करूंगा। जो भी खुदा की मर्जी है, मैं कमजोर हूं पर मैं इतना जानता हूं कि जिसके आगे मैं झुकता हूं वो जोरावर है। वक्त को जाया किए बगैर हम खुदा के कलाम में से देखते हैं। खुदा के बंदा पौलुस रसूल का खत तीमुथियुस को, दूसरा तीमुथियुस उसका 4 बाब उसकी 6 आयत देखते हैं। क्योंकि मैं कुर्बान हो रहा हूं और मेरे कूच का वक्त आ पहुंचा है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने दौड़ को खत्म कर लिया, मैंने ईमान को महफूज रखा। आइंदा के लिए मेरे वास्ते रासबाजी का वो ताज रखा हुआ है जो आदल मुंसिफ यानी खुदावन मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं बल्कि उन सब को भी और जो उसके ज़हूर के मुंतज़र आरज़ूमंद हैं। खुदावन के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। तशरीफ रखें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द लाइफ ऑफ फेथफुल सर्वेंट। एक ईमानदार की जिंदगी के आखिरी लम्हात कैसे होंगे। जो एक रासबाज है, खुदा का बंदा, उसकी जिंदगी का एंड कैसा होगा, कि उसने अपनी जिंदगी कैसी गुजारी है। हम इससे पहले कि मैं उस आयत को ब्रीफ करूं, हम इस खत का थोड़ा सा तारफ देखते हैं। ये खत खुदा के बंदा पौलुस रसूल ने अपने बंदा जो उसका फर्जंद है तीमुथियुस को लिखा। और ये खत तीमुथियुस को इसलिए लिखा कि कलीसिया के अंदर कुछ ऐसी बातें थी जो ईमान और दूसरी चीज़ों के बरखिलाफ चल रही थी। इसलिए खुदा के बंदा पौलुस ने यह खत तीमुथियुस को लिखा। और खुदा के बंदा ने जितने भी खतूत लिखे हैं वो फ़लस्तीन से बाहर, मतलब गैर कौमों के लिए खुदा के बंदा को चुना गया। खुदा के बंदा की एक बड़ी खिदमत है, उस खुदा ने उसे बड़ी बरकत दी, क्योंकि खुदा के बंदा ने 14 खतूत लिखे हैं। एक बहुत बड़ी बरकत है कि खुदा का बंदा 14 खतूत लिख रहा है, और खुदा का बंदा स्पेशली गैर कौमों के लिए चुना गया। और इस कलीसिया के अंदर हम देखते हैं ये खुदा का बंदा जब खत लिख रहा है तो रोम में एक कैद खाने के अंदर है। मैं आपको इस खत का थोड़ा सा बैकग्राउंड जो पस मंजर है वो बता रहा हूं, इससे बाद हम आगे बढ़ेंगे। खुदा का बंदा एक कैद खाने के अंदर है, वहां से खत लिख रहा है। और उस कैद खाने के अंदर एक छोटी सी छत के अंदर छोटी सी वो सराख है, उधर से सिर्फ एक रोशनी आती है और कुछ नहीं है, अंधेरा है। खुदा का बंदा वहां से ये खत लिख रहा है। एक देखें कैसा एक ईमानदार, मोहब्बत करने वाला, रूह से भरा हुआ खुदा का बंदा कैदों के अंदर, मुश्किलात के अंदर, परेशानियों के अंदर बूढ़ा हो चुका है, थक चुका है, मांदा हो चुका है, और खुदा ने उसको बड़ी नेमत दी है।
اور بڑی سچائی کے ساتھ وہ خدا کے کلام کو شیئر کرتا ہے۔ رومی روایت کے مطابق ہم دیکھتے ہیں، جیسا کہ عالم لوگوں کا خیال کیا جاتا ہے کہ پولس رسول رومی شہری تھا، کیونکہ جو رومی شہری ہوتے تھے ان کو نہ تو صلیب دی جاتی تھی اور نہ ان کو شیروں کی مان میں ڈالا جاتا تھا۔ رومی جو شہری ہوتا تھا اس کو جناب قتل کیا جاتا تھا، اس کا سر قلم کر کے سزائے موت دی جاتی تھی۔ یہ اس خط کا بیک گراؤنڈ تھا جو میں نے آپ سے شیئر کیا۔ ابھی ہم خدا کے کلام میں سے دیکھتے ہیں، کیونکہ میں اب قربان ہو رہا ہوں، خدا کے بندہ کے کوچ کا وقت آ پہنچا ہے، وہ اس دنیا سے جا رہا ہے، رحلت کر رہا ہے، کیونکہ وہ کہہ رہا ہے کہ ضرور ہے کہ ہم بہت سی مصیبتیں اٹھا کر خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں۔ وقت آ پہنچا ہے خدا کے بندہ کے قتل ہونے کا، اور جو کلیسیا ہے اسے بوسہ دے کر رخصت کر رہی ہے، سب رو رہے ہیں، کیونکہ وہ کہہ رہا ہے کہ یروشلم میں تکلیفیں مصیبتیں میرا انتظار کر رہی ہیں، اور خدا کا بندہ کہہ رہا ہے کہ میرے کوچ کا وقت آ چکا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں یونانی زبان میں کوچ کا مطلب ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا، ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ ہو جانا۔ مطلب یہ جو کسان ہے وہ پنجالی جو ہوتی ہے جوا اتار کے رکھ دیتے ہیں، اسی طرح ملا اپنا جو لنگر کھولتے ہیں اس کو کھول کر دوسری جگہ پھر چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح یہ اصطلاح ہے کہ کوچ کر جانا، یعنی اس زمین سے چلے جانا، آسمان پر چلے جانا، یعنی زمین سے کوچ کر کے آسمان پر چلے جانا۔ اور خدا کا بندہ کہتا کہ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ میں اچھی کشتی لڑ چکا۔ ایک جو فائٹ ہے وہ روحانی فائٹ ہے، یہ نہیں کہ جسمانی کشتی کو لڑائی جھگڑا، یہ ایک روحانی جنگ ہے۔ خدا کا بندہ کرنتھیوں کے خط میں فرماتا ہے کہ میں درندوں سے لڑا، یہ نہیں جو جنگلی درندے ہیں، جسمانی درندے ہیں جنگلوں کے اندر، ان سے نہیں، بلکہ روحانی درندوں سے۔ ایک روحانی فائٹ ہے، ایک روحانی جنگ ہے، خدا کا بندہ لڑتا ہے۔ اور دیکھتے ہیں آگے، میں اچھی کشتی لڑ چکا، میں نے دوڑ کو مکمل کر لیا، کہ میں نے جو اپنی دوڑ تھی، میں نے اپنے ایمان کو محفوظ رکھا، میں نے اپنی دوڑ مکمل کری، جسمانی دوڑ نہیں، روحانی دوڑ میں نے کمپلیٹ کر رہی ہے۔ یہ میں آپ کو اس خط کا جو مرکزی آیت ہے، جو تموتھیوس کا خط ہے، اس کے 4 باب، اس کی 6 آیتیں اس کے بارے میں بریف کر رہا ہوں کہ ایک ایماندار کی زندگی کیسی ہے، اس کا فیوچر کیسا ہے، کیسی وہ مصیبتیں اٹھا رہا ہے، کیسے وہ مسائل سے گزر رہا ہے، کیسا وہ دکھ اور پریشانی اٹھا رہا ہے۔ آگے ہم خدا کے کلام میں دیکھتے ہیں، آئندہ کے لیے میرے واسطے راست بازی کا وہ تاج رکھا ہے جو عادل منصف یعنی خداوند مجھے اس دن دے گا، اور صرف مجھے ہی نہیں بلکہ ان سب کو بھی جو اس کے ظہور کے آرزو مند ہیں۔ عادل منصف، یہ جسمانی انصاف کرنے والے لوگ نہیں، دنیا کے جج۔ عادل منصف جو انصاف کرتا ہے، جو راست بازی دیتا ہے، وہ کہہ رہا ہے میں نے اپنے ایمان کو محفوظ کر لیا، میں نے راست بازی کو محفوظ رکھا، میں نے اپنی دوڑ مکمل کر لی ہے، اور میں اب انتظار میں ہوں۔ جو آسمان اور زمین کو تخلیق کرنے والا عادل منصف ہے، مجھے وہ راست بازی کا تاج دینے کے لیے تیار ہے۔ اجر اس کے پاس ہے، اور مجھے ہی نہیں بلکہ ہر اس ایماندار کو جو اپنی دوڑ مکمل کرے گا، ہر اس ایماندار کو جو ایمان کی اچھی کشتی لڑ چکے گا، ہر اس ایماندار کو جو اس جہاں کا خدا ابلیس تاریکی ہوا کی عملداری کا جو حاکم ہے اس کے ساتھ فائٹ کر رہا ہے۔ عزیزو، آپ سب جانتے ہیں ہماری جنگ کسی قوم، فرقے، مذہب، کسی انسان کے خلاف نہیں ہے، ہماری جنگ اس جہاں کے خدا ابلیس تاریکی کی قوتوں کے خلاف جنگ ہے۔ خدا کا بندہ کہتا ہے کہ میں اس سیرا کو لینے کے لیے تیار ہوں، جسمانی سیرا نہیں، جو ہم جسمانی دوڑتے ہیں اس میں ایک کپ دیا جاتا ہے، گفٹ دیا جاتا ہے، وہ نہیں جو مرجھا جاتا ہے، بلکہ جو ایک اچھا کشتی لڑنے والا، روحانی کشتی لڑنے والا ہے، وہ ہر طرح کا پرہیز کرتا ہے۔ جس طرح جسمانی لوگ جو فائٹر ہیں، ایتھلیٹ ہیں، وہ ہر طرح کا پرہیز کرتے ہیں، اسی طرح ایک روحانی جو خادم ہے، روحانی جو ایماندار ہے، وہ بھی ہر طرح کا پرہیز کرتا ہے۔ اور یہ پرہیز ضروری ہے، کیونکہ جسم کی خواہش، آنکھوں کی خواہش، زندگی کی شہی، جو جسم کے کام ہیں، غلطیوں 5 باب میں دیکھتے ہیں، یہ جو کام ہے، نپاکی، شہوت پرستی، جادوگری، بدعتیں، عداوتیں، جھگڑا، بغض، نشہ بازی
اور ان کی مانت جو بھی چیزیں ہیں، ان کی مانت جتنی چیزیں ہیں، یہ ہیں جو ایماندار کو گرا دیتی ہیں۔ کیا آپ نے اچھی دوڑ لڑی؟ کیا آپ نے اپنے ایمان کو اب تک محفوظ رکھا ہے؟ آغاز تو بڑا اچھا ہم نے کیا، لیکن اختتام کیسا ہوا ہمارا؟ اختتام کیسا ہوگا؟ ہر ایماندار کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرا اینڈ کیسا ہے، میرا اختتام کیسا ہے۔ اسی اگزامپل کو ایک ہم خدا کے کلام میں سے اور اگزامپل دیکھتے ہیں، خدا کا بندہ اسطفنس کی اگزامپل دیکھتے ہیں۔ اعمال کی کتاب اس کا 6 باب اس کی 7 آیت ہے، 6واں اور 7واں باب ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، میں چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں کہ کیسے خدا کمزوروں کو، کرنتھیوں کے خط میں لکھا ہے کہ خدا نے کوئی بہت سے اشراف نہیں بلائے، عالم نہیں بلائے، بہت بڑے کوئی طاقتور زوراور نہیں بلائے، بلکہ اس نے بے وقوفوں کو، بے وجودوں کو بلا لیا۔ حقیر اور ناچیز جو لوگ تھے، نکمے لوگ تھے۔ خداوند یسوع کے شاگرد کیسے تھے؟ بہت زیادہ عالم تھے؟ نو۔ فقیہ فریسیوں نے کہا ان میں اتنی عقل کہاں سے آئی؟ انہوں نے کہا یہ یسوع کے ساتھ رہے ہیں، وہ حکمت کا بادشاہ ہے، اس میں دنائی ہے تو ایماندار میں بھی دنائی ہوگی، ایماندار میں بھی حکمت ہوگی۔ کیسے خدا نے نکمے لوگوں کو چن لیا۔ اور ایک بڑی خوبصورت اگزامپل دیکھتے ہیں اسی تعلق کے حوالے سے کہ ایماندار کی زندگی کا انجام کیسا ہوگا، آغاز کیسا ہوا ہے اور انجام کیسا ہوگا۔ اعمال کی کتاب 6 باب میں دیکھتے ہیں، ان دنوں میں جب اس کی فرسٹ ورس ہے، ان دنوں میں جب شاگرد بہت ہوتے جاتے تھے تو یونانی مائل یہودی عبرانیوں کی شکایت کرنے لگے، اس لیے کہ روزانہ خبر گیری میں ان کی بیواؤں کے بارے میں غفلت ہوتی تھی، اور وہ ان 12 نے شاگردوں کی جماعت کو اپنے پاس بلا کر کہا مناسب نہیں کہ ہم خدا کے کام کو چھوڑ کر کھانے پینے کا انتظام کریں۔ آگے ہم دیکھتے ہیں خدا کا بندے جو پترس، یعقوب اور یوحنا ہے، وہ کہہ رہے ہیں یہ کام ہم نہیں کر سکتے، ہم تو خدا کا کلام سنائیں گے، خدا کی خدمت کریں گے، یہ جو روٹیاں تقسیم کرنے والا کام ہے یہ کسی اور کو دیا جائے۔ جو ایماندار کلیسیا میں لوگ ہیں ان میں سے 7 چن لو، اور وہ کیسے لوگ ہوں ہم خدا کے کلام میں دیکھتے ہیں۔ پس ہے بھائیو، اپنے میں سے 7 نیک نام شخصوں کو چن لو جو روح سے اور دنائی سے بھرے ہوں۔ یہ کرائیٹیریا جی۔ پلوس کہہ رہا ہے، خدا کا بندہ پترس کہہ رہا ہے کہ ہم روٹیاں، یونانی مائل جو بیوائیں تھیں، ہم ان کو روٹیاں تقسیم والا کام نہیں کر سکتے۔ بالکل ایسے ہی ہے، بشپ صاحب اکیلے کچھ نہیں کر سکتے، ان کا ایک ٹیم ورک ہے، وہ لیڈر ہیں ہمارے، ہم ان کی ٹیم ہے، کوئی بھی لیڈر اکیلا کچھ نہیں کر سکتا۔ ایسے ہی پلوس، پترس اور یوحنا ہیں، وہ کہہ رہے ہم کلام سنائیں گے، 7 نیک نام لوگ چن لو۔ اور وہ کیسے تھے؟ جن میں سر فہرست 2 بڑے خدا کے سور میں ہیں، اسطفنس اور فلپس۔ یہ مخصوص کس لیے ہوئے ہیں؟ روٹیاں تقسیم کرنے کے لیے، کلیسیا کے چھوٹے موٹے کام کرنے کے لیے، اور بعد میں یہ بہت بڑے ایونجلسٹ بن گئے، بہت بڑے مبشر بن گئے۔ اسطفنس کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ وہ روح سے بھرا ہے، خدا کے کلام کو سنا رہا ہے، پریچ کر رہا ہے، اور خدا کے بندہ اسطفنس کے وسیلہ سے عجیب کام اور معجزے نشان رونما ہو رہے ہیں۔ ایک نارمل آدمی ہے، آغاز کیسا ہوا ہے؟ سمپل سا آغاز ہے، لیکن خدا نے اس کو استعمال کیا، ایک بہت بڑا مبشر بن گیا ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ زندگی کہاں سے میں نے سٹارٹ کی، کب میں نے توبہ کی، اور میں کہاں کھڑا ہوں؟ آیا کہ میں سٹیل اسی جگہ پہ کھڑا ہوں یا میں نے آگے بڑھنے کی کوشش کی ہے؟ میں اسی جگہ پہ ہوں، جدھر آیا تھا ادھر ہی ہوں۔ آگے بڑھنا ہے، آگے بڑھنا ہے، بالکل ان خدا کے بندوں کی طرح جن کی ایگزامپلز خدا کے کلام میں دیکھ رہے ہیں کہ آغاز کیسا رہا ہے ایک ایماندار کا، اور اس کی زندگی کے آخری لمحات کیسے ہوں گے۔ تاج مل رہا ہے، بڑے ایمان کے ساتھ، فخر کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ راس بازی کا تاج میرے لیے تیار ہے۔ آگے ہم خدا کے کلام میں سے دیکھتے ہیں، اور اسطفنس فضل اور قوت سے بھرا ہوا لوگوں میں بڑے بڑے عجیب کام اور نشان ظاہر کرتا، مگر وہ اس دنائی اور روح جس سے وہ کلام کرتا تھا مقابلہ کوئی اس کے سامنے ٹھہر نہ سکا۔ خدا کے بندہ اسطفنس ہے، اتنی پاور ہے، اتنی دلیری ہے، اتنی اتھارٹی ہے، اتنا اختیار ہے، اس کے سامنے کوئی نہیں ٹھہرا۔ اور ہم خدا کے کلام میں سے آگے
ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں فلپس کی. فلپس بھی ایک بہت بڑا مبشر بن گیا, اس کو بھی اسی کام کے لیے مخصوص کیا گیا. آپ جانتے ہیں کہ فلپس کی 5 بیٹیاں تھیں جو نبوت کرتی تھی. ایک ایماندار کے بچے بھی ایماندار ہی ہوں گے, اور تھوڑی سی توجہ دینی پڑے گی, گائیڈ کرنا پڑے گا, خدا کی طرف لانا پڑے گا, ان پر دھیان رکھنا ہوگا. اور جیسا خدا کے کلام میں لکھا ہے, شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے, دن رات تیرا دھیان اسی پر لگا رہے, تب ہی تو اقبال مندی کی راہ پر گامزن ہوگا اور خوب کامیاب ہوگا. ایسے ہی ہے, اگر تھوڑی سی توجہ دیں گے تو کبھی شرمندہ نہیں ہوں گے. ہاللویا, خدا تیری حمد ہو. اعمال کی کتاب 8 باب اور اس کی 6 آیت میں لکھا ہے, اور جو معجزے فلپس دکھاتا لوگوں نے انہیں سن کر اور دیکھ کر بلا اتفاق اس کی باتوں پر جی لگایا. خدا کا بندہ جس کے وسیلہ سے عجیب کام اور معجزے نشان رونما ہیں, یہی خدا کا بندہ ہے جو آگے خواجہ حبشی کو بپتسمہ دے رہا ہے, آگے ایونجلزم کا کام کر رہا ہے, بہت بڑا مبشر بن گیا ہے. عزیزو, آج ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم نے آغاز کہاں سے کیا ہے اور ہمارا انجام کیا ہوگا. کیا راس بازی کا تاج عادل منصف ہمیں دینے کے لیے تیار ہے؟ کیا آپ کا لیول ہے ایمان کا؟ کیا آپ ایمان کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ میں ضرور ہی خدا کی بادشاہی میں داخل ہو جاؤں گا؟ اور اس کے نیگیٹو پہلو بھی ہم دیکھتے ہیں. یہ تو ہم نے پازیٹیو پہلو دیکھ لیے نا خدا کے بندوں کے, ایمانداروں کے, اور ایک ہم نیگیٹو پہلو بھی اس کا دیکھتے ہیں. قوم بنی اسرائیل جب فرعون کی غلامی سے نکلی تو کتنے لوگ تھے؟ کم سے کم 30 لاکھ لوگ تھے. کتنے؟ 30 لاکھ لوگ تھے. انجام کا آغاز کیسا ہو رہا ہے؟ خدا اپنی قدرت کے وسیلہ سے بنی اسرائیل کے اندر عجیب کام کر رہا ہے, معجزات کر رہا ہے. خدا کے بڑے جاہو جلال کو دیکھ رہے ہیں, بحرہ کلزم ان کے سامنے سے ہٹ رہا ہے, رستہ بن رہا ہے. آغاز کیسا ہوا؟ بڑا شاندار آغاز ہو رہا ہے, جلال کے ساتھ آغاز ہوا ہے, بڑی اتھارٹی اختیار کے ساتھ آغاز ہو رہا ہے. لیکن اینڈ کیا ہو رہا ہے کہ 2 بندے ہیں, یشوع اور کالب, جو ملک کنعان کے اندر داخل ہو رہے ہیں. کچھ پازیٹیو پہلو بھی ہیں, کچھ نیگیٹو پہلو بھی ہیں. پازیٹیو کو اگنور کرنا ہے, جو نیگیٹو مثبت پہلو ہیں ان پر غور کرنا ہے. اور ہم نے اپنی زندگی کے اندر بھی یہی غور کرنا ہے کہ کون سے وہ منفی اثرات ہیں, کون سی وہ کمیاں کمزوریاں ہیں جو میری زندگی میں جو مجھے اس دوڑ کو مکمل کرنے نہیں دے رہی, اس دوڑ تک میں اس کو جیتنے نہیں پا رہا. اور اس کے بعد خدا کے کلام میں سے ایک اور اگزامپل دیکھتے ہیں, خدا کے بندہ ہنوک کی. خدا کا بندہ ہنوک, پیدائش کی کتاب کھولیں ذرا, اس کا 5 باب ہے. اس کی 19 آیت ہے. اور ہنوک کی پیدائش کے بعد یارو 800 برس جیتا رہا, اور اس نے اپنے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں, اور یادر کی کل عمر 962 برس کی ہوئی تب وہ مرا. اور ہنوک 65 برس کا تھا تب اس سے متوسلہ پیدا ہوا, اور متوسلہ کی پیدائش کے بعد ہنوک 300 برس تک خدا کے ساتھ چلتا رہا. کتنے برس تک؟ 300 برس تک خدا کے ساتھ چلتا رہا. آغاز بھی اچھا ہو رہا ہے اور اختتام وہ بھی اچھا ہو رہا ہے. یہ نہیں کہ اتنی عمر پائی, بلکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے اتنے برس تک وہ خدا کے ساتھ چلتا رہا. خدا اس کے ساتھ تھا, خدا نے اسے تنہا اکیلا نہیں چھوڑا. عزیزو, اگر خدا اسے تنہا اکیلا نہیں چھوڑ سکتا, آج کلیسیا سے تو اس نے وعدہ کیا ہے کہ دیکھ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تیرے ساتھ ہوں. کیا وہ آپ کے ساتھ ہے؟ کیا آپ کو وہ چلنے میں مدد کرے گا, آپ کی رہنمائی کرے گا, آپ کو اس روحانی دوڑ میں دوڑنے کے لیے فیور دے گا؟ ضرور دے گا وہ فیور.
اور آپ وہ راس بازی کا تاج جو عادل منصف دینے کو تیار ہے آپ کو بھی دے گا. ایمان رکھیں, خدا دینے کو تیار ہے. اور خدا نے پھر کیا ہوا کہ اسے اٹھا لیا, زندہ ہی اٹھا لیا. ہنوک ایک کلیسیا کی ٹائپ ہے, جس طرح وہ زندہ اٹھا لیا گیا اسی طرح کلیسیا بھی زندہ اٹھا لی جائے گی. اور اس کا ایک ہم اور نیگیٹو پہلو دیکھتے ہیں, یہودا اسکر یہودی. آغاز کیسا ہو رہا ہے؟ بہت اچھا آغاز ہے, یسوع مسیح کے ساتھ چل پھر رہا ہے, عجیب کام ہو رہے ہیں, معجزات ہو رہے ہیں, خدا بڑے بڑے کام کر رہا ہے, خدا کی قدرت کو دیکھ رہا ہے, جان بھی گیا ہے کہ یہ اتھارٹی ہے, یہ پاور ہے, اختیار اس کے پاس ہے. آغاز بڑا اچھا ہوا. خدا کے بندے یہودا اسکریوتی ایماندار کا آغاز کیا بڑا اچھا ہوا, لیکن اینڈ اختتام بہت برا ہوا. اپنے آپ کو پھانسی دے لی, خودکشی کر لی, اینڈ برا ہوا. آج عزیزو ہمیں ضرورت ہے اس عمر کی کہ ہم اپنی زندگی پر غور کریں کہ خداوند میں نے آغاز تو اچھا کیا ہے, ایک ایماندار کی زندگی کے آخری لمحے کیسے ہوں گے؟ ایماندار نے آغاز تو اچھا کر لیا ہے, کلیسیا کا آغاز کیسا ہے؟ شاندار ہے, اور اختتام بھی شاندار ہوگا. کلیسیا اٹھا لی جائے گی. کلیسیا کو لاغر نہیں ہے, کمزور نہیں ہے, ناامید نہیں ہے. خداوند یسوع نے کلیسیا کو اتھارٹی دی ہے, اختیار دیا ہے کہ جاؤ میں تمہیں اختیار دیتا ہوں, تم سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو گے, ابلیس کی ساری قوت اور قدرت پر غالب آؤ گے. تو کیوں نہیں ہم ابلیس طریقی کا مقابلہ کر سکتے؟ ہم کر سکتے ہیں مقابلہ اس جہاں کے خدا کا. ہم نے اس کے کاموں کو اپنی زندگی میں نہیں آنے دینا. خدا کے کلام میں سے ہم ایک بڑی اگزامپل دیکھتے ہیں کرنتھیوں کے خط میں. لکھا ہے کہ اگر روح کے موافق چلو گے تو جسم کی خواہش کو ہرگز پورا نہ کر سکو گے. روح جسم کے خلاف کرتا ہے, خواہش کرتا ہے, اور جسم روح کے خلاف. اگر ہم جسم کی خواہشوں کو پورا کریں گے تو روح کے موافق نہیں چل سکیں گے. آج ضرورت اس امر کی ہے کہ کلیسیا روح کی ہدایت اور رہنمائی میں چلے, روح کی فیور میں چلے. کیا عزیزو آپ تیار ہیں کہ کلیسیا کا انجام اچھا ہو, ایک ایماندار کا انجام اچھا ہو؟ کیا پلوس, سٹیفنس اور ایلیا جو اگزامپل بڑی اچھی ملتی ہے, آغاز بھی اچھا ہو رہا ہے اور اختتام بہت ہی اچھا. ایلیا بھی زندہ اٹھا لیا گیا. کیا ایک ایماندار کا انجام اچھا ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے. ایماندار کو وہ راس بازی کا تاج مل سکتا ہے جو عادل اور منصف دینے کے لیے تیار ہے. آئیں اپنے آپ کو خدا کے تابع کریں اور کہیں کہ خداوند میں حاضر ہوں میرے یسوع. تھوڑی دیر کے لیے ہم دعا کرتے ہیں. خدا تیرا بندہ حاضر ہے. ہاللویا, ہاللویا. سب دعا کریں تھوڑی دیر کے لیے. ہاللویا. خدا تیری حمد ہو یسوع. ہاللویا. مسیح خداوند تیری تعریف و لاڈ. ہاللویا. پریز یو گاڈ. ہاللویا. ہاللویا. او لاڈ تیری تعریف. خداوند پاک روح کی پاور کو نازل کر, اپنے لوگوں کو فضل بخش دے, اپنے لوگوں کو توفیق بخش دے تاکہ وہ تیری مرضی کو بجا لائیں. خداوند جیسا تو چاہتا ہے وہ تیری مرضی کو بجا لائیں. ہاللویا. 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 پریز یو گاڈ. ہاللویا. ہاللویا. یسوع مسیح کے جلالی نام میں. ہاللویا. عزیزو آپ جانتے ہیں کہ خدا کاؤنٹ کرتا ہے, وہ دیکھتا ہے کہ کتنے. جب ایک ایماندار توبہ کرتا ہے تو آسمان پر فرشتے خوشی مناتے ہیں, لاکھوں فرشتے خوشی مناتے ہیں. اور خدا کے کلام میں جیسے لگا جس کسی کا نام کتاب مقدس میں نہ لکھا ہوا وہ آگ اور گندک کی جھیل میں ڈالا جائے گا. ایماندار کا اینڈ کیسا ہوگا؟ ایماندار کا اینڈ شاندار ہوگا. اور خداوند یسوع نے کہا جان دینے تک وفادار ہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا. وہی عادل منصف
ہمیں تاج دینے کے لیے تیار ہے. ایک اور ہم خدا کے کلام میں سے اگزامپل دیکھتے ہیں. خدا کے بندہ داؤد کی. کیسا خدا کا بندہ ہے, آغاز کیسا اچھا ہو رہا ہے. کس طرح خدا نے جو سیموئل تھا اس نے خدا کے بندہ کو مخصوص کیا. چھوٹا سا بچہ ہے, بھیڑ بکریاں چرانے باہر گیا ہے. آغاز کیسا ہو رہا, بہت شاندار. خدا کا بندہ سیموئل سے مسا کر رہا ہے, اور کیسا آغاز رہا, بڑی پاور اور اتھارٹی کے ساتھ. اور خدا کے بندہ کو خدا نے بڑی پاور دی, اتھارٹی دی. خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے جس شیر اور مجھے خدا نے شیر ریچھ پر فتح دی, وہ میرا زندہ خدا اس نامختون فرستی پر بھی مجھے فتح دے گا. چھوٹا سا بچہ ایک بہت بڑے سورمے کا مقابلہ کر رہا ہے. بہت اچھا آغاز بھی ہو رہا ہے اور اختتام بھی اچھا ہو رہا ہے. بڑی پازیٹیو ایگزامپل ہے خدا کے بندہ کی. اور اس کے بعد ہم ایک اور نیگیٹو ایگزامپل دیکھتے ہیں. کلیسیا کے اندر آپ جانتے ہیں کہ حنانیہ اور سفیرہ جب سب لوگ اپنی جائیداد بیچ کر رسولوں کے قدموں میں رکھ رہے ہیں, رسولوں کو دے رہے ہیں تاکہ کلیسیا کی خبرگیری کی جائے, تو حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ خدا کا بندہ پطرس ہے, یعقوب ہے, یوحنا ہے, خدا نے ان کو استعمال کیا ہے, ان کو پاور دی, ان روح القدس ان کے ساتھ ہے, اور خدا کا پاک روح اپنے لوگوں کو گائیڈ کر دیتا ہے. تو کیا کر رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں. اے حنانیہ کتنے میں زمین بیچی؟ جی اتنے میں بھی زمین بیچی, کچھ پیسے گھر چھوڑ دیے. اینڈ کیا ہو رہا ہے, بہت برا, مر گئے, دونوں مر گئے. آج عزیزوں میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کون سی وہ شے, کون سی وہ کمی ہے جو میری زندگی کے اندر ہے, کون سی ایسی بات ہے جو مجھے آگے بڑھنے نہیں دے رہی, کیوں میں روز بروز پیچھے جا رہا ہوں, کیوں خدا کی وہ پاور, وہ روح القدس کی اتھارٹی, کیوں وہ اختیار, وہ پاور میرے پاس نہیں آ رہی. آغاز کیسا رہا ہے, عام لوگ ہیں اور خدا بڑی اتھارٹی کے ساتھ استعمال کر رہا ہے. آج بھی خدا کے کلام لے کو خدا نے بے وجودوں کو, کمزوروں کو چن لیا تاکہ زور آوروں کو رد کریں. آئے ہم سب دعا کریں کچھ دیر کے لیے. خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے ہمیں برکت دے. بھائی بند کر دو. ہاللیلویا, سب دعا کریں. ہاللیلویا.